नाज़रीन, मज़ामती तहरीक ने इतना नुकसान पहुंचाया है कि अब इसराइली आर्मी की चीखें हैं। अब इसराइली आर्मी खुद मानने पर मजबूर हो गई है कि उनके लिए ये जंग जारी रखना कितना मुश्किल हो गया है। और रिपोर्ट्स ये भी नाज़रीन सामने आई है कि अब इसराइली आर्मी स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर वहां पर तुलबा को भर्ती कर रही है कि फौज में आओ, हमारी फौज का इतना नुकसान हो चुका है। हर मिनट में किस तरह से फौजी मारा जा रहा है वो अहम तरीन तफसीलात भी आपको बताएंगे। और नाकाबिले तरदीद जो शवाहिद हैं उनकी अपनी जुबानी जो अब सामने आ चुके हैं, उनकी शिकस्त के, उनके नुकसान के, वो आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अमेरिका में इसराइल मिटाओ तहरीक चल चुकी है और ये ऐसी तारीख है, ऐसी तब्दीली है कि 75 सालों में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये एक ऐसी फतह है फ़लस्तीन के लिए कि अब पूरी तरह से तारीख का धारा बदलने वाला है और अब फ़लस्तीन की आज़ादी को कोई नहीं रोक सकता। इतनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है, वो बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में आपको याहिया सिंवार के हवाले से भी बताएंगे, वो एक शख्स जो इसराइल के लिए मौत का फरिश्ता बनकर आया है, जो इसराइल के आसाब पर सवार है, जो पूरी तरह से साइकोलॉजिकल वॉर हो या फिर मीडिया वॉरफेयर हो, उसमें इसराइल के लिए सबसे दर्द सर बना हुआ है। वो तफसीलात भी आपको आगाह करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, गजा में जंग बहुत शिद्दत के साथ जारी है। ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि दुनिया हैरान रह गई है उनकी बहादुरी से। मज़ामती तहरीक के फाइटर्स नंगे पांव जाकर, बगैर असलहा के जाकर इसराइली फौजियों को पकड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनका असलहा छीन रहे हैं। दुनिया हैरान है कि भाई ये कौन सी फौज थी जिन्हें सुपर पावर कहा जा रहा था कि बड़ी टेक्नोलॉजी है, बड़ी ये बहादुर है, ठीक है, इन्होंने आगे चलकर ग्रेटर इसराइल बनाना है। बल्कि मतलब दुनिया तो मजाक इस तरह बना रही है कि भाई इन्होंने 75 साल कब्जा कैसे कर लिया फ़लस्तीन पर कि इतने मज़ामती तहरीक के बहादुर नौजवान जो नंगे पैरों बगैर असलहा के इनसे टकरा गए हैं, तो इन्होंने 75 साल कब्जा किस तरह से कर लिया, ये भी मतलब इतनी इनकी तस्दीक हो रही है। अब जो बहुत बड़े हमले किए गए और ज़्यादा जो मैं आपके सामने सबूत रखूंगा, इनकी अपनी ज़ुबानी, इंटरनेशनल मीडिया की ज़ुबानी, और बिल्कुल आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भाई इस वक्त जंग में हक़ाइक़ क्या है। क्या वाक़तन इसराइल हार रहा है या ये सिर्फ एग्जैजरेशन है? मैं आपके सामने वो सबूत रखूंगा जिन्हें दुनिया में कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। पहले मैं एक हमले की तफसील रखना चाह रहा हूं जो अभी ताज़ा तरीन हमला हुआ है और बड़ी ज़बरदस्त इसमें कार्रवाई की गई है। शुजाया में ये बैटल लड़ी गई और मज़ामती तहरीक का बयान देखिए। आर फाइटर्स इंगेज्ड इन फिर क्लैश इन शुजाया विद द ज़ायनिस्ट फूड फोर्स ऑफ 7 सोल्जर्स who were killed। अब इसमें आमने सामने जाकर फायरिंग हुई और 7 इसराइली फौजियों को उन्होंने हलाक कर दिया। तो ये इस वक्त का ताज़ा तरीन और बहुत बड़ा हमला है। अब मैं आपके सामने उन्हीं की जुबानी उनके बयानात रखने जा रहा हूं। ये ऐसे प्रूफ हैं कि इसके बाद आपको कोई शक व शुबा नहीं रह जाना चाहिए कि जंग वाक़तन कौन जीत रहा है और वाक़तन कौन हार रहा है। ऐसी चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आपके ज़हनों में अगर कुछ थोड़ा सा भी शक व शुबा है तो वो खत्म हो जाना चाहिए। रॉयटर्स, दुनिया का एक सबसे बड़ा इदारा, सबसे मुस्तनद इदारा, वो क्या लिख रहा है? हमास हैज टर्न्ड द स्ट्रीट्स ऑफ गजा इनटू अ डेडली मेज फॉर इसराइली फोर्सेस। राइटर्स ये कह रहे हैं कि गजा की जो गलियां हैं वो इसराइल के लिए किस तरह कब्रें बन गई हैं, किस तरह वहां पर मौत का खेल हो रहा है इसराइली फौजियों के साथ। ठीक है, ये रॉयटर्स कह रहा है। आगे आगे सुनते जाइए। द नंबर ऑफ इसराइली आर्मी डेथ्स इन गाजा हैज ऑलरेडी रीच्ड डबल what it was during the ground attack in 2014, which reflects to which extent Hamas has expanded its arsenal and its tactics। वो कह रहे हैं कि इस जंग में जो इसराइलियों की हलाकतें हैं वो जो 2014 में बहुत बड़ी इनके दरमियान जंग हुई थी उससे डबल हो चुकी हैं और अभी तो जंग को मतलब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और हलाकतें उस तादाद से कहीं डबल हो चुकी हैं। और ये इस बात का भी सबूत है कि मज़ामती तहरीक की जो टैक्टिक्स हैं, जो उनकी जंगी सलाहियतें हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी है, वो कितनी एक्सपैंड कर चुकी है कि अगर वो इसराइली फ़ौज को इतना नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो ये रॉयटर्स कह रहा है। अब आगे ज़रा CNN क्या रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा इदारा, सबसे मुस्तनद इदारा। इसराइली आर्मी उस पर क्या रिपोर्ट कर रही है CNN पर? आर सोल्जर्स आर सफरिंग फ्राम एग्जॉशन एंड द बर्डन ऑफ वॉर and some of them have been fighting in the field from a month and a half। कि हमारी फौज एग्जॉस्टेड हो चुकी है, वो अब लड़ने के काबिल नहीं रही। कुछ ऐसे फौजी हैं जो एक डेढ़ महीने से मुसलसल लड़ रहे हैं और अब वो एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, अब उनमें मजीद सलाहियत नहीं है।
کچھ ایسے جو ریوولٹ کر کے بھاگ گئے, کچھ نے خود اپنی جانیں لے لی, بہت ساروں کو بیکٹیریا نگل گیا, بہت ساروں کو ہلاک ہو گئے, بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں جو زخمی ہو گئے, ٹھیک ہے, اور بہت سارے جو باقی بچے ہیں وہ ایگزاسٹڈ ہو چکے ہیں, کیونکہ جو ان کی ٹوٹل ریزرو فوج تھی 3.5 لاکھ, وہ ساری کی ساری انہوں نے غزہ میں لگا دی. کیونکہ جو ریزرو فوج ہوتی ہے نا, وہ کسی بھی اسٹیٹ کے لیے اس وقت بلائی جاتی ہے کہ جب ایمرجنسی ہو, ٹھیک ہے, پہلے آپ بھیجتے ہیں کہ اگر یہ پہلی والی فوج ناکام ہو جائے تو ہم ریزرو کو بلائیں گے. اچھا, انہوں نے سارے وسائل جو تھے وہ جھونک دیے غزہ میں, اور پلاننگ یہ تھی کہ 20 دنوں میں خاتمہ ہو جائے گا. اب وہ جو جنگ 2.5 مہینوں سے اوپر چلی گئی ہے اور مزید مہینوں اور سال تک چلے گی, تو وہ ان کی فوج تو پہلے سے ایگزاسٹڈ ہو چکی ہے, تو آگے یہ کس طرح سے لڑے گی, یہ اب خود اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے, اور پیچھے ان کے پاس کوئی فورس بچی نہیں ہے کہ ان کو ریسٹ دے کر وہ دوسرے والی لے آئیں, ایسی پیچھے کوئی فوج ہے ہی نہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اسرائیل کے ساتھ آگے چل کر ہونے کیا والی ہے. ابھی تو مزاحمتی تحریک کہہ رہی ہے ہم نے 10% اپنی کیپیبلٹی استعمال کی ہے, ابھی تک تو ہم نے ایلیٹ فورس اتاری نہیں ہے, ابھی آگے چل کر تمہارا حشر کیا ہونا ہے. اور ابھی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بس ہو گئی ہے بھائی, 1.5 مہینے سے لڑ رہے ہیں, ہماری فوج ایگزاسٹڈ ہو چکی ہے. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, خود اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے. یہ اتنے ڈھیٹ اور بزدل اور بے شرم ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنا نقصان نہیں ماننا تھا. یہ نقصان اتنا ہے کہ یہ چھپا نہیں سکتے. اگر یہ چھوٹی موٹی ناظرین نقصان ہوتے تو انہوں نے چھپا جانا تھا. یہ دنیا کی سب سے جھوٹی اور پروپیگنڈسٹ فورس ہے, ٹھیک ہے, سب سے جھوٹی بے شرم آرمی ہے جو صرف عورتوں اور بچوں کے خلاف لڑتی ہے, اور آج ان کا نقصان اتنا ہو چکا ہے کہ یہ ماننے پر مجبور ہے. پھر CNN پر دیکھیے, حماس یوزز آل ٹیکٹکس اینڈ کنفیوز آر سولجرز اینڈ کل دیم. مطلب اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ مطلب حد ہو گئی ہے کہ مزاحمتی تحریک جو ہے وہ ہمارے وہ ٹیکٹکس استعمال کرتی ہے اور ہمارے فوجیوں کو کنفیوز کر کے پھر مارتی ہیں. تو مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کنفیوز کرنے کے بغیر مارا جائے, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے ایڈیٹ فوج کے بیانات دیکھیے, یہ وہ CNN پر بیٹھ کر بیانات دے رہے ہیں کہ یہ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہوئے ہماری فوج کو کنفیوز کر دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی, میں ان کو کہوں گا کہ ان کو کنفیوز نہ کریں, اور کنفیوز سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ چیٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ دیکھیں ان کے ایڈیٹ فوج کو پتہ نہیں کہ کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی. پھر اسرائیلی آرمی کا ایک اور بیان دیکھیے, دا پریزنر کلنگ انسیڈنٹ شک آل ایلیمنٹس آف دا آرمی اینڈ وی ایشوڈ اے اسٹیٹمنٹ ان وچ وی بیئر رسپانسبلٹی. اب یہ جو ناظرین واقعہ ہوا ہے نا, جو انہوں نے اپنے فوجی قیدیوں کو مارا ہے, یعنی جو مزاحمتی تحریک 7 اکتوبر کو ان کے قیدی فوجی جو تھے ان کو اٹھا کر لے کر گئی تھی, جن کو انہوں نے خود مارا ہے, وہ ان کے لیے سب سے بڑا درد سر بن چکا ہے, وہ ان کے لیے اب سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور واقعتاً اس کا ریئیکشن اسرائیلی عوام سے لے کر امریکہ تک ہر جگہ سے آیا, کیونکہ اس میں ایک اور بڑی چیز یہ ثابت ہوئی ہے کہ وہ جو ان کے فوجی قیدی تھے وہ بیچارے اپنی شرٹیں اتار کے اور وائٹ فلیگ لہرا رہے تھے. اور وائٹ فلیگ جب بھی آپ لہراتے ہیں جنگ میں, اس کا مطلب ہوتا ہے امن, اور اس کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے گولی نہیں چلانی, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو پناہ دینی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ وائٹ فلیگ لہرا رہے تھے اور انہوں نے ان پر گولیاں چلائیں. تو اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہو گئی کہ اس کا مطلب وہاں پر جو سویلینز اس سے پہلے یہ سارے کر رہے ہوں گے, وائٹ فلیگ لہرا رہے ہوں گے, تو یہ ان پر بھی گولیاں چلاتے ہوں گے, ٹھیک ہے. ان سے مسٹیک کیا ہو گئی کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے قیدی ہیں, یعنی ان کے وہم و گمان میں بھی تو نہیں تھا نا کہ ہمارے قیدی جو ہیں وہ اس طرح غزہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہوں گے, ان کو کیا پتا تھا. تو ان کے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے ان کو فلسطینی کر کے مارا, اور یہ ان کے لیے روٹین کی بات ہے, یہ اسی طرح روٹین میں فلسطینی سویلینز کو مار رہے ہیں, تو انہوں نے اسی روٹین میں ان پر گولیاں چلا دیں. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے فوجی تھے. تو اس واقعے نے واقعتاً پوری طرح اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا ہے, اس کی بنیادیں ہلا دی ہیں, اور یہ وہ مسٹیک ہے جس کی کوئی تلافی نہیں ہے. پھر اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بہت بڑا بیان آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. یہ اتنے ناظرین بیان ہے کہ آپ کو کوئی شک و شبہ رہ نہیں جانا چاہیے کہ بھائی جیت کون رہا ہے اور ہار کون رہا ہے. اور یہ صرف ہار نہیں ہے, یہ عبرتناک شکست ہے. کیونکہ جب ایک اتنا طاقتور ہو اور دوسرا کمزور ہو, تو کمزور کے ہاتھوں جب طاقتور ہارتا ہے نا تو وہ عبرتناک شکست کہلاتی ہے. تو یہ عبرتناک شکست ہے ان کی. اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے, the road to resolution is long and every announcement about the destruction of Hamas soon divorced from reality. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ اعلان کرتی ہے ہماری آرمی کہ ہم نے مزاحمتی تحریک کو ڈسٹرکشن کر دیا, تباہ کر دیا, ان کے اتنے مار دیے,
اس کا ریالٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ دور ہے ریالٹی سے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا لیکن اب وہ جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ یہ جو یہاں پر آ کر بتاتے ہیں، ہمیں سٹیٹس دیتے ہیں، وہ سارے جھوٹے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی ریالٹی ہے ہی نہیں ہے، وہ صرف افسانہ ہے۔ تو یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اب میں فائنینشل ٹائم، دنیا کا ایک سب سے بڑا ادارہ، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ڈاکیومنٹنگ کیسز آف سویلینز ان غازہ ویونگ وائٹ فلیگز بینگ شاٹ بائی اسرائیلی سولجرز۔ اب یہ ان کے لیے ایک سب سے بڑی چارج شیٹ ہے۔ کل کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جانا ہے، جو جنگی جرائم نتن یاہو کر رہا ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا، آج نہیں تو کل ان کو حساب دینا پڑے گا اور اس کو یہ ساری چیزیں بھگتنا پڑیں گی۔ اور یہ برطانیہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور دنیا میں سب سے مستند سمجھا جاتا ہے، فائنینشل ٹائمز، یہ کہہ رہا ہے کہ سارے ثبوت موجود ہیں، ہمارے پاس بھی وہ ثبوت موجود ہیں کہ جس میں انہوں نے سویلینز پر حملے کیے جو کہ وائٹ فلیگ لہرا رہے تھے، اور وائٹ فلیگ جو لہراتا ہے اس پر حملہ کرنا جنگی جرم سمجھا جاتا ہے۔ تو بالکل جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ ان کے لیے یہ روٹین کی بات ہے، یہ 75 سالوں سے یہی کرتے آئے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے یہ کوئی بگ ڈیل نہیں تھی، لیکن ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خود مزاحمتی تحریک نے ان کے لیے جال بچھایا ہے کہ انہوں نے دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، انہوں نے ان کے قیدیوں کو باہر بھیجا، ورنہ ایسے کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان کے قیدی جو ہیں وہ اس طرح گلیوں میں پھر رہے ہوں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے سامنے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا ان کے لیے جال بچھایا اور وہ اس میں پھنس گئے، اور یہ مزاحمتی تحریک کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ سب سے جو بڑی کامیابی ہے وہ میڈیا وارفیئر ہے، اور اس میں یہ کمال طریقے سے مزاحمتی تحریک اپنی حکمت عملی لے کر چل رہی ہے۔ اب ناظرین ایک اور بہت بڑا انکشاف سامنے آیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ پتا چلا ہے کہ اسرائیلی آرمی سکولوں اور کالجز میں جا جا کر کہہ رہی ہے کہ فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ مطلب نقصان اتنا زیادہ ناظرین ہو چکا ہے، اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اب وہ سکولوں اور کالجوں میں جا کر کہہ رہی ہے کہ نئی بھرتیاں کرو، اور ان کو لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو جا کر موٹیویٹ کر رہی ہے کہ یہ ہماری بقا کی جنگ آ گئی ہے، اب یہ ہمارے سروائیول کی جنگ ہے، اگلے آنے والے مہینے ہمارے سروائیول کے ہیں، اگر ہم یہ جنگ نہیں جیتتے تو دین پھر اسرائیل کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اسی لیے ویڈیوز اور ثبوت سارے سامنے آ چکے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی آرمی سکول کالجز میں جا کر وہاں پر ان کو اپیل کر رہی ہے، ان کو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ آپ فوج میں بھرتی ہو۔ اور سٹیٹس انہوں نے یہ بتائے ہیں کہ ایوری 10 to 15 منٹس میں ہمارا ایک فوجی جو ہے وہ غزہ میں ہلاک ہو رہا ہے، باقی میں نہیں، حزب اللہ جو کر رہی ہے اور باقی جو ہو رہا ہے وہ الگ سے ہے، صرف غزہ میں 10 سے 15 منٹ میں ایک ان کا فوجی ہلاک ہو رہا ہے۔ تو یہ جا کر وہ سکولوں اور کالجوں میں جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی فوج کس طرح سے کم پڑ چکی ہے، ان کی واقعتاً یہ بقا کی جنگ اب بن چکی ہے، اور یہ سب سے زیادہ اس وقت 75 سالوں میں ان کے وجود کو سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور وہ بالکل ہار کے دہانے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین جو پبلک کا پریشر ہے وہ انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور اب وہ ہنگاموں میں تبدیل ہو رہا ہے، اور اب وہاں پر باقاعدہ دھرنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے صرف مظاہرے ہو رہے تھے، لیکن اب جب ان کی عوام کو سمجھ آیا، دو چیزیں سمجھ آئی ہیں۔ ایک چیز یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے یہ غزہ کو کچھ نہیں کرنے والی، یہ غزہ پر قبضہ نہیں کر سکتے، یہ جنگ جو ہے الٹا ہمارے وجود کو خطرہ لے کر آ رہی ہے، یہ ہمارے لیے سیکیورٹی کا پرابلم بن گئی ہے، ہم یہ جنگ جیت نہیں سکتے اور ہم یہ جنگ ہاریں گے، اور جتنا یہ جنگ لمبا چلے گی ہمارے یہاں پر وجود اتنا خطرے میں چلا جائے گا۔ ایک چیز، دوسری چیز ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ ہماری جو حکومت ہے، ہماری جو ریاست ہے، وہ ہمارے قیدیوں کو واپس نہیں لانا چاہتی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دو چیزیں انہوں نے سمجھ لی، اور اس کے بعد بہت زیادہ پبلک کا ریاکشن آ رہا ہے، اور اتنا ریاکشن ہے کہ وہاں پر اب دھرنے شروع ہو گئے۔ مثال پہ اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے، a sit-in in front of Ministry of Security until the war cabinet presents a new plan to liberate prisoners in Gaza۔ اب ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، جو سیکیورٹی کی منسٹری ہے، یعنی جو وار کی ساری منسٹری ہے، اس کے سامنے یہ دھرنے شروع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ایک سالڈ اور کمپریہنسو پلان نہیں آ جاتا وار کیبنٹ کی طرف سے کہ ہم قیدیوں کو واپس لا رہے ہیں، جب تک یہ چیز نہیں آتی ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں۔ تو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بات اس سے بھی آگے جائے گی، اگر 2-4 دنوں میں ہم یہ کوئی پلان نہیں آتا تو ہم اس سے بھی پھر آگے جائیں گے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ اسرائیلی عوام اپنی ریاست کے خلاف بغاوت کر چکی ہے، تو اس کو آپ معمولی چیز نہ سمجھیں۔ دیکھیں اسرائیل کی 3-4 پاورز تھی، ایک ملٹی نیشنل کمپنیز یمن نے اڑا کے رکھ دی ان کی ساری اکانومیز، ایک
امریکہ اس کے اتحادی یا جو بنے ہوئے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. ایک جو تھی ان کی پبلک جو کہ ہمیشہ اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی رہی, جس نے کبھی اپنی عوام کے خلاف بغاوت نہیں کی, کیونکہ ان پر کبھی مشکل وقت آیا ہی نہیں. یعنی ان کے لیے تو ناظرین یہ آسائشیں ہیں کہ اگر دنیا بھر میں کوئی بھی یہودی وہ اگر وہاں سے فلائٹ پکڑتا ہے اور اسرائیل میں آ جاتا ہے تو اس کو یہ چھوٹ ہے کہ وہ ویسٹ بینک میں جا کر کسی کا بھی گھر چھین کر وہاں پر آباد ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے چھوٹ دے رکھی ہو. تو انہوں نے تو یہاں پر ایک بادشاہت کی ہے نا, کبھی ان کو یہ فیس نہیں کرنا پڑا, اسی لیے وہ ان کی ہمیشہ سٹرینتھ رہے ہیں. لیکن اب جو حالات بدلے ہیں اب وہ ان کی اتنی ہی بڑی کمزوری بن چکے ہیں, کیونکہ یہ وہ شہری تو نہیں ہیں جو مطلب کوئی مشکلات کو برداشت کر سکیں یا اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. یہ تو یہاں پر مطلب عیاشی کرنے کے لیے اور بادشاہت کے لیے آئے ہوئے تھے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں وہ ساری ان کے مخالف جا رہی ہیں, تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اب ناظرین میں آپ کے سامنے وہ خبر رکھنے جا رہا ہوں جو تاریخ کا دھارا بدل دے گی. وہ ایسی خبر ہے کہ مجھے ذاتی طور پر یقین ہو گیا ہے کہ اب فلسطین کی آزادی کو کوئی نہیں روک سکتا. یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت شک و شبہ تھا بھی صحیح, تو اس خبر کے بعد مجھے مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ ایسی فتح فلسطین کو مل چکی ہے جو کہ ریورس نہیں ہو سکتی. اب ہر صورت میں فلسطین کی آزادی یقینی ہو چکی ہے. یہ ایک اتنی بڑی خبر آئی ہے کہ یہ تاریخ کا دھارا بدل دے گی. اور وہ یہ خبر یہ ہے کہ ناظرین امریکہ میں لوگوں نے بغاوت کر دی, اور امریکہ نے تحریک زور پکڑ گئی ہے, ایک ایسی تحریک جس کے سامنے اب حکومت بھی نہیں ٹک سکتی. کیونکہ جو عوام ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو امریکن پیپل ہیں, اب جو بھی کہیں غلط صحیح کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن ایک چیز کی اہمیت ہے اور وہ حقیقت ہے کہ امریکن پیپل کا جو بھی ان کی اوپینین ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں اس کا ایفیکٹ جاتا ہے. دیکھیں جب ان کی حکومت دنیا میں جنگ مسلط کرتی ہے تو امریکن پیپل جب ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جنگ کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی اوپینین میٹر کرتی ہے پوری دنیا کے لیے. میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا, میں حقائق آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طرح جب وہاں کی پبلک اوپینین خلاف ہو جاتی ہے اپنی حکومت کے, تو ان کی حکومت جنگ نہیں کر پاتی اور کسی کی مدد نہیں کر پاتی, تو اس طرح جو ہے اس کا بھی دنیا میں امپیکٹ ہوتا ہے. تو جو امریکن پبلک کی اوپینین ہے وہ پوری دنیا کے معاملات میں اثر رکھتی ہے. تو فلسطین کے معاملے میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ امریکن پبلک کی اوپینین میں ہے. تو اب وہاں پر جو ناظرین سروے آیا اس نے اڑا کے رکھ دیا ہے, اور اس نے اسرائیل کی جو 75 سالہ انویسٹمنٹ تھی اور کھربوں ڈالر کی وہ ڈبو دی ہے. ناظرین اتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں امریکہ میں جن کا صرف کام یہ ہے کہ وہ پورا جو وہاں کا میڈیا ہے اس کو کنٹرول کرتی ہیں, وہاں پر لابی کو کنٹرول کرتی ہیں, وہاں پر تبلیغ کرتی ہیں اسرائیل کے حق میں. یہ کھربوں ڈالر کا ان کی انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب جو سروے آیا ہے اس نے یہ ساری چیزیں ڈبو دی ہیں. اب سروے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین. سروے یہ آیا ہے, یہ انبلیویبل ہے. 51% امریکنز نے کہا ہے کہ اسرائیل should be ended and hand over to حماس, کہ 51% امریکنز نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ختم ہی ہو جانا چاہیے. 51%. اور اس میں 32% نے کہا ہے کہ 2 state solution ہونا چاہیے. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ فلسطین کے حق میں. دیکھیں ہمیں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں نہ دیا, ہماری تو سارا انہوں نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے. تو 51% کا یہ کہنا کہ اسرائیل ہی کو ختم ہو جانا چاہیے اور صرف ایک ریاست ہونی چاہیے فلسطین کی, ایسی فتح ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. دوسرا جو اوپینین ہے 32% کا کہ 2 state ہونا چاہیے, وہ بھی کسی چیز سے کم نہیں ہے. دونوں چیزیں فلسطین کے حق میں ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک اور بہت بڑی چیز ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اس کانفلکٹ کا جو اصل ذمہ دار ہے, یہ مطلب 90% جو سروے آیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اصل جو ذمہ دار ہے اس کانفلکٹ کا وہ اسرائیل ہے نہ کہ فلسطین. اب یہ ناظرین اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر آپ پورا مغربی میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو ہمیشہ فلسطین قصوروار نظر آئے گا. ظلم بھی ان پر ہوئے اور دنیا نے ظالم بھی فلسطینیوں کو کہا. ٹھیک ہے, قصوروار بھی ان کو کہا, دہشت گرد بھی ان کو کہا. لیکن آج 90% امریکنز کہہ رہے ہیں کہ اصل ذمہ دار جو ہے وہ اسرائیل ہے. تو یہ بہت ہی غیر معمولی چیز ہے. اب آپ اس میں دیکھیں نا کہ اسرائیل قائم کس طرح سے ہوا اور قائم کس طرح سے رہا, وہ صرف عیسائیوں کی بنیاد پر رہا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے عیسائیوں میں یہ بات پھیلائی اور اس میں صدیوں کے پیچھے کمپین ہے. انہوں نے عیسائیوں کو یہ بتایا کہ جو مسلمان ہیں وہ تمہارے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے, تو جو ہے تمہیں ہمارے ساتھ ملنا چاہیے نہ کہ مسلمانوں کے. تو مسلمانوں اور عیسائیوں کو آمنے سامنے کر دیا. ٹھیک ہے, اور دوسرا انہوں نے یہ پھیلایا کہ ہم اللہ کے چنیدے لوگ ہیں اور جب حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے تو ان کا ظہور اسی سرزمین پر ہوگا اور ان کو ہم استقبال کرنے والے ہوں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو ان 2 چیزوں کے ذریعے انہوں نے عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملا. لیکن آج
پوری طرح عیسائی جو ہیں وہ ان کی حقیقت جان چکے ہیں اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اس طرح کے لوگ اللہ کے چنیدے لوگ نہیں ہو سکتے. جو بچوں کو شہید کرتے ہیں وہ اللہ کا چنیدہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور اس میں جو اہم ترین کردار نبھایا ہے وہ سوشل میڈیا نے نبھایا ہے. اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو دنیا تک یہ حقائق نہ پہنچتے. وہی کنٹرولڈ میڈیا ہوتا جو تمام چیزیں چھپاتا ہے اور اسرائیل کے حق میں کرتا ہے. تو اس میں بڑا کردار جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. تو یہ ناظرین ایک ایسی فتح ہے کہ جس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. اچھا, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. جب میں نے یہ خبر پڑھی تو مجھے یقین نہیں آیا. میں نے کہا کہ یہ فیک خبر ہوگی. تو پھر میں نے اس کو پوری طرح سے جا کر چیک کیا, ویریفائی کیا. دنیا بھر کے میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا اور ایون ٹائمز آف اسرائیل نے اس کی تصدیق کیا کہ واقعتاً یہ حقیقت ہے. اور ٹائمز آف اسرائیل نے خود کہا ہے کہ 51% امریکنز بلیو دیٹ اسرائیل شوڈ بی اینڈڈ اینڈ ہینڈڈ اوور ٹو حماس. اور اس میں ناظرین جو میجورٹی ہے وہ یوتھ کی ہے, جو نوجوان ہے وہاں کا امریکہ کا, وہ حقیقت سمجھا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں کی یوتھ کا اس میں بڑا اہم ترین کردار ہے. اب آخر میں آپ کو ناظرین یحییٰ سنوار کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں. یحییٰ سنوار وہ ایک شخص جو ہے وہ پوری طرح سے درد سر بنا ہوا ہے. اگر مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ اس پوری جنگ کا اگر کوئی ایک شخص کو جس کا سہرا جاتا ہے فتح کا تو وہ کون ہے, تو وہ یحییٰ سنوار ہے. یہ ایک ایسا شخص ہے جو 20 سال اسرائیل کے جیل میں رہا اور اس نے 20 سال وہاں پر رہ کر اس جنگ کی تیاری کی, اس فتح کی تیاری کی. اور اس نے اسرائیلی اور مغربی سوسائٹی کو پوری طرح سے پڑھا, ان کے میڈیا کو دیکھتا رہا, عبرانی زبان سیکھی کہ ان کی سوسائٹی ورک کس طرح سے کرتی ہے, میڈیا وارفیئر کیا ہوتی ہے, سائیکولوجیکل وارفیئر کیا ہوتی ہے. تو 20 سال اس نے اس جنگ کی تیاری کی ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک فارمر ان کے چیف کا بیان رکھنے جا رہا ہوں جس نے یحییٰ سنوار کو قید میں جس نے انویسٹیگیشن کی تھی. وہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے سنوار سے 150 سے 180 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی. اس دوران سنوار ایک بار بھی نہیں مسکرایا. جب میں نے ان سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ حماس ہی ان کا خاندان ہے. مجھے یاد ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب میں اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے جیل سے رہا ہوں گا. انہوں نے مزید کہا کہ سنوار ایک بااثر شخصیت کے مالک تھے اور بہت ذہین تھے. انہوں نے عبرانی زبان سیکھی تھی صرف چند مہینوں میں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فارمر چیف جو ہے وہ اپنا واقعہ سنا رہا ہے یحییٰ سنوار کے ساتھ. تو اس وقت پوری نظریں جو وہ یحییٰ سنوار پر ہیں. اسرائیل کے لیے موسٹ وانٹڈ یحییٰ سنوار ہے, لیکن وہ ان کے ہتھے نہیں آنا اور یحییٰ سنوار ان کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے اور اس نے پورے اسرائیل کی بنیادیں ہلا دی ہیں. ناظرین, میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا یہ فتح. آپ دیکھیں 75 سال میں آپ نے خربوں لگا کر پورے میڈیا کو کنٹرول کیا. دنیا کی تمام ملٹی نیشنل کمپنیز آپ کی ہیں. پورا یورپ, امریکہ, کینیڈا آپ کے ساتھ کھڑا ہے. پورا بیانیہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. پوری دنیا کو آپ کنٹرول کرتے ہیں. وہاں پر ایک شخص اٹھتا ہے جو آپ کا بیانیہ بھی تباہ کر دیتا ہے, آپ کی اکانومی بھی تباہ کر دیتا ہے, آپ کا امیج بھی تباہ کر دیتا ہے, آپ کی سیکیورٹی بھی تباہ کر دیتا ہے, آپ کا ڈیفینس بھی تباہ کر دیتا ہے. تو کیا آپ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں؟ یار وہ کیا شخصیت ہوگی یحییٰ سنوار جس نے ایک شخص نے اسرائیل کی 75 سال میں قائم کی گئی امپائر کو تباہ و برباد کر دیا. تو میں بہت حیران ہوں یحییٰ سنوار کی ان صلاحیتوں سے. تو آپ بھی اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت, اللہ حافظ.